बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और ये वीडियो कमर दर अक़रब के मुताल्लिक़ है। कमर दर अक़रब क्या होता है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, इसका नुकसान क्या होता है और ये कब आता है, और कमर दर अक़रब में कौन कौन से आमाल हमें करने चाहिए और कौन कौन से आमाल जो हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। ये पूरी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। कमर दर अक़रब के बारे में मैंने कई किताबों में पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे आमाल हैं, बहुत सारे ऐसे तावीज़ात हैं, बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ हैं कि जिनके साथ ये लिखा होता है कि आप ये अमल या तो गिरहन में करें या फिर आप कमर दर अक़रब में करें। तो मैंने गिरहन के बारे में तो पहले पता था मुझे, गिरहन में हम आमाल करते भी रहते हैं, चाहे वो सूरज गिरहन हो चाहे वो चाँद गिरहन हो। लेकिन ये जो कमर दर अक़रब है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मेरे जहन में ये बार बार सवाल आया। फिर जैसे जैसे इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है या एक ही लफ्ज़ अगर आपके सामने बार बार आता है, यानी एक बंदा अगर 100 किताब पढ़ता है और 100 किताब में ही एक लफ्ज़ का जिक्र है और उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो यकीनन आपका ज़हन ये ज़रूर कहेगा कि यार ये चीज़ क्या है। तो इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो कमर दर अक़रब है यकीनन ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका गिरहन के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। यानी जो गिरहन होता है, चाहे सूरज गिरहन हो या चाँद गिरहन हो, उसमें हमारे यहाँ ये मारूफ़ है, हम कुछ मखसूस अमाल करते हैं और हम मुख्तलिफ़ जो वज़ाइफ हैं या तावीज़ात होते हैं उनकी हम ज़कात अदा करते हैं। और इनके बारे में ये मशहूर है कि अगर कोई शख्स सूरज गिरहन में या चाँद गिरहन में किसी भी वजीफ़े की ज़कात अदा कर देता है तो एक दिन की जो पढ़ाई है वो सवा माह यानी पूरे 40 दिनों के बराबर होती है। यानी कोई भी वजीफ़ा है जो आप एक मुकम्मल वजीफ़ा करना चाहते हैं और 40 दिन तक आपने वो अमल करना है, और अगर वही अमल वही पढ़ाई आपने गिरहन में कर ली तो आपका 40 दिन का वजीफ़ा जो है वो पूरा हो गया। यानी जितनी ताकत, जितनी रूहानियत और जितने असरात उस वजीफ़े में आपको मिलने हैं 40 दिनों में, वो आपको जो कमाल है वो एक ही दिन में हासिल हो जाएगा। और इसके अलावा गिरहन में जो ज़्यादातर आमाल किए जाते हैं वो बुग़्ज़ के किए जाते हैं, अदावत के किए जाते हैं, ज़ुबान बंदी के किए जाते हैं, या दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करने के, किसी की बंदिश लगाने के, किसी की ज़ुबान बंदी के, किसी का कारोबार बंद करने के लिए, किसी का सफ़र बंद करने के लिए, किसी की कोई ना कोई बंदिश अगर आपने लगानी है तो उसके लिए ये आमाल किए जाते हैं। तो अब फिर मैंने ये सोचा कि सूरज गिरहन और चाँद गिरहन के बारे में तो हमें पता है, तो हमें कमर दर अक़रब के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो ताकत सूरज गिरहन और चाँद गिरहन की है वही ताकत कमर दर अक़रब की है। और जिस तरह तावीज़ात पे, आमाल पे, वज़ाइफ पे सूरज गिरहन और चाँद गिरहन में असरात मुरतब होते हैं, वैसे ही कमर दर अक़रब में ये असरात मुरतब होते हैं। तो कमर दर अक़रब जो है, कमर कहते हैं चाँद को, और दर ये लफ्ज़ है फ़ारसी का और इसका माना होता है में, और अक़रब कहते हैं बिच्छू को। तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये जो अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात बनाया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। यानी ये जो सूरज चल रहा है, ये जो चाँद चल रहा है, ये अल्लाह ताला निज़ाम कायनात को चला रहा है। और फरमाया हमने जो चाँद है इसकी मनाज़िल मुकर्रर फरमाई हैं, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, यानी चाँद की अल्लाह ताला ने कई मंजिलें रखी हैं। ये चाँद जो है ये रोज़ाना एक नई मंजिल पर होता है, यानी आज ये एक मकाम पे है, अगले दिन ये किसी और मकाम पे होगा, उससे अगले दिन ये और मकाम पे होगा। तो जो चाँद है इसके 29 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं, तो 30 ही इसकी मनाज़िल होती हैं या 29, यानी जितने चाँद के अय्याम हैं उतनी ही चाँद की मनाज़िल है। तो हर रोज़ जो है ये एक नई मंजिल में होता है।
اب خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے آسمان میں بروج بنائے۔ تو بروج جو ہے یہ برج کی جمع ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ اب جو اہل علم ہے، جو جاننے والے ہیں، جو ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں 12 بروج بنائے ہیں، یعنی ٹوٹل جو بروج ہے وہ آسمان میں 12 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ستارے ہیں جیسے شمس ہے، زحل ہے، عطارد ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، تو فرمایا کہ 6 ستارے ہیں اور 12 بروج ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چاند ہے، اب جو بروج ہیں ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، اور اس کے علاوہ جو چاند ہے یہ جب چلتا ہے، یعنی اس کی جو منازل ہے یہ جب طلوع ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے یا آخری دنوں میں ہوتا ہے، تو یہ جہاں ہوتا ہے، جہاں یہ رہتا ہے، اس جگہ کو ہم برج کہتے ہیں، یعنی گھر کہہ لیں آپ۔ یعنی آج یہ ایک برج میں ہے، اگلے دن یہ اگلے برج میں ہوگا، اگلے دن یہ اگلے برج میں ہوگا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو چاند ہے وہ ایک برج میں ایک دن ہوتا ہے، کبھی ایک دن سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ برج یہ تبدیل کرتا رہتا ہے، منزلیں یہ تبدیل کرتا ہے، لیکن جو دن ہے ان میں فرق پڑتا رہتا ہے کہ کہیں چاند تھوڑے دن رہتا ہے اور کہیں چاند زیادہ دن قیام کرتا ہے۔ تو اب یہ جو چاند چل رہا ہے یہ اپنی جو منازل طے کر رہا ہے، اور بروج سے ایک برج سے نکلتا ہے، دوسرے میں جاتا ہے، پھر اس سے آگے والے برج میں جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے، اس کا تعلق جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جیسے جیسے یہ نظام چل رہا ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے، چاند کی جو منازل ہے، اسی اعتبار سے ہی جو لوگ ہیں وہ جیسے کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اس کا ذائچہ بناتے ہیں، یعنی کہ یہ اس دن پیدا ہوا ہے، اس رات کو پیدا ہوا ہے، اس ٹائم پیدا ہوا ہے۔ تو آج جو سورج ہے یہ کہاں ہے، جو چاند ہے وہ کون سی منزل میں ہے، اور چاند کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، چاند کی تاریخ کیا ہے، اب وہ عروج میں ہے یا زوال میں ہے یا درمیان میں ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس بندے کے مستقبل کے بارے میں بھی اکثر جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو معلوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات بنایا ہے اور یہ سارا نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس سارے نظام کو چلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب جو قمر در اقرب ہے، یہ جو چاند جب چلتا ہے تو یہ چاند کے جو منازل ہیں ان میں ہر مہینے میں قمر در اقرب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی عمل ایسا خاص کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سورج گرہن یا چاند گرہن دور نظر آتا ہے تو آپ ہر جنتری میں یا جو صاحب علم ہے اس سے معلوم کریں کہ اس ماہ میں قمر در اقرب کب ہے، یعنی قمر اقرب میں، برج اقرب میں کب ہوگا، تو تب آپ نے وہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو وہی پاور، وہی اثرات اور وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی۔ تو آج جو ہے قمر در اقرب میں آ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج آپ اپنا جو عمل ہے یا وظیفہ ہے یا آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو قمر در اقرب میں جب آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو اقرب ہے، چونکہ اقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ اب بچھو انتہائی خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، زہریلی چیز ہے، تو اس میں جب قمر آتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اور جو صاحب علم ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں اس دن میں یا اس تاریخ میں جو قمر در اقرب کی تاریخ ہوتی ہے، اس میں جو ستارے ہیں وہ قدرتی طور پر ایک بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان ستاروں کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قمر در اقرب۔ اب جب قمر در اقرب آ گیا تو قمر در اقرب میں، یعنی اگر آپ قمر کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس کی پریشانی سے اس کی نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے اعتبار سے مختلف صدقات جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، مختلف پڑھائیاں میں ذکر کی جاتی ہیں۔
تو میں نے اس پر کافی تحقیق کی ہے کہ قمر در اکرم میں کون سی پڑھائی کرنی چاہیے، اور خصوصاً اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر، آپ کے حالات پر، آپ کے کاروبار پر اس کا کوئی منفی اثر نہ پڑے، تو پھر آپ کون کون سی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو پڑھائی ہے وہ ہے کہ آپ پہلا کلمہ شریف پڑھیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے کہ آپ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ پڑھیں۔ تیسری جو پڑھائی ہے وہ آیت الکرسی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ چوتھی جو پڑھائی ہے وہ ہے سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورۃ القمر 28ویں پارے میں ہے، اور چونکہ قمر اس کا معنی چاند ہوتا ہے اور اس کے نام سے قرآن پاک میں سورت ہے، تو جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو قمر کے آثار ہیں یا اثرات ہیں خصوصاً جو منفی ہے وہ آپ کے اوپر سے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہاں پر منحصر ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے یا اپنی طبع کے مطابق جو چاہیں آپ پڑھائی منتخب کر سکتے ہیں، اور جو بھی پڑھائی آپ نے کرنی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور حسب توفیق آپ نے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کے اس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے آپ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قمر در اقرب کو بہت مانتے ہیں اور ان کا اس کے اوپر بڑا یقین ہے، بڑا ان کا اس کے اوپر جو ہے اعتماد ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جب قمر در اقرب ہو تو آپ سفر نہ کریں، نکاح نہ کریں، کوئی نیا کام نہ کریں، کوئی مشورہ نہ کریں، کسی کام کو سٹارٹ نہ کریں، بلکہ آپ نے اس میں صرف ذکر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، جب یہ دن گزر جائیں گے تو پھر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کریں۔ اگر آپ اس میں کوئی بھی کام شروع کریں گے یا آپ کوئی بھی کام آپ نے کیا ہے تو وہ کام آپ کا پورا نہیں ہوگا، یا آپ اس کام کی وجہ سے ہمیشہ یا اکثر و بیشتر جو ہے آپ پریشان رہیں گے۔ اس لیے جو نیا کام ہے، نئی نوکری ہے، نیا بزنس ہے، یا کوئی نئی چیز ہے، نیا پروجیکٹ ہے، نیا مکان بنانا ہے یا سفر کرنا ہے یا نکاح کرنا ہے یا کسی کی منگنی کرنی ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی منفی اثر جو ہے وہ نہ پڑ سکے۔ اس میں آپ نے خود کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی حالات اور ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی طبع میں آٹومیٹکلی غصہ آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کی طبیعت میں ناراضگی آ جاتی ہے اور بات بات پہ غصہ آتا ہے، جس کے ساتھ گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے اور اس کا جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مجھے اس بات پہ یقین بالکل بھی نہیں تھا، یقین تو ہونا بھی نہیں چاہیے، سب سے بڑا یقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، لیکن جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نظام بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، یہ ستارے بھی تو اللہ نے بنائے ہیں، یہ بروج بھی اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ سارا نظام کائنات وہی مالک چلا رہا ہے، لہٰذا اگر ہم اس کے مطابق دیکھیں گے یا ہم سوچیں گے یا کسی چیز کا ہم خیال رکھیں اور ساتھ ہمارا یہ یقین ہو کہ ہونا وہی ہے جو میرے مالک نے چاہا، تو یقیناً پھر ہمارے لیے جو ہے اچھائی جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے اور بہت سارے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں آج کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ سفر پہ جا رہے تھے اور قمر در اقرب تھا، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان کو سفر سے روک دوں، لیکن میں نے اپنی شرم کی وجہ سے ان کو نہیں روکا، لیکن جب وہ گئے ہیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جہاں جا رہے تھے وہاں جانے سے پہلے ہی وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پریشانی تو بڑھ گئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ تو اگر بڑی مجبوری ہے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی دعا پڑھ کے، بلکہ جب بھی سفر کریں دعا پڑھ کے نکلیں، کوئی صدقہ و خیرات کر کے نکلیں، تاکہ اور بڑے احتیاط سے چلیں تاکہ آپ کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہ ہو اور ہر قسم کے جو منفی اثرات ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں۔ قمر در اکرم میں محبت کے اعمال بالکل نہیں کیے جاتے، صلح کے اعمال بالکل نہیں کیے جاتے۔ اس میں جو اعمال سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں بندش کے۔ تو بندش آپ نے جس قسم کی بھی کرنی ہے آپ اس جو وقت ہے اس ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے اگر کسی وظیفے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ قمر در اکرم میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی بندش کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے اعمال، یعنی اگر آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، کسی کا کاروبار بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے سفر بند کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانے سے روکنا چاہتے ہیں، یا کسی کا کاروبار ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، یا کوئی غیر شرعی بندہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے
تو آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی بیماری ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیماری اس سے ختم ہو جائے تو بیماری کی بندش بھی لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جس میں کوئی بری عادت پائی جاتی ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی بندش بھی لگا سکتے ہیں، اور اچھی بندش لگانی چاہیے جو نیک کام، یعنی کسی کا کاروبار بند کر دینا، کسی کی تندرستی بند کر دینا، کسی کی نیند باندھ دینا، تو یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کر گزرتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن اچھی جو چیز ہے، اچھائی والی، اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہر طرح کی جو بندش ہے وہ اس میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ عداوت یعنی جدائی، کسی کے درمیان میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ کسی سے جدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کی طلاق کروانا چاہتے ہیں، کسی کا رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں، اسی طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں، کسی کا ناجائز تعلق ہے، آپ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی عداوت، جدائی، علیحدگی، ان کے اعمال اس میں کیے جاتے ہیں اور وہ ضبط اثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں عمل کیا جاتا ہے وہ دشمنوں کے لیے بڑا خاص ہے، یعنی دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ان کو مسخر کرنے کے لیے، اپنے تابع کرنے کے لیے، دشمنوں کا نقصان کرنے کے لیے، تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن کو پریشان کرنے کے لیے، دشمن کو بیمار کرنے کے لیے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے، یا جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں یعنی دشمنی والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق آپ کوئی بھی عمل کریں گے، دشمنوں سے نجات کا بڑا بہترین عمل اس میں کیا جاتا ہے۔ تو زبان بندی یہ بھی دشمنوں کی ہوتی ہے، دشمنوں سے نجات بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، دشمنوں کو زیر بھی آپ نے کرنا ہے، اور دشمنوں کے درمیان میں عداوت کا عمل کر لیں، یعنی اگر کوئی لوگ ہیں، گروہ بن گئے ہیں، ان کا آپس میں کچھ ساتھی مل گئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مل کر آپس میں وہ آپ کے خلاف چل رہے ہیں، تو آپ ان کو اگر الگ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی ہو، تو آپ ان کے درمیان میں عداوت کا عمل کر سکتے ہیں، بہت پاورفل ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں عموماً تو کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور میری وجہ سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز چلی جائے گی تو یقیناً وہ بھی مجھے ضرور دعا میں یاد رکھے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں دشمنوں کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی زبان بندی کا عمل کریں، تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ بولیں، آپ کے خلاف سازش نہ کریں، لوگوں کے سامنے آپ کی عیب جوئی نہ کریں، آپ کی متعلق باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان میں عداوت، جدائی کا عمل کریں کہ یہ جو ملے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں فساد ہو جائے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو جب یہ الگ ہوں گے تو ان کی طاقت کم ہو جائے گی، ان کا اتحاد کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جس طرح وہ مل کر متحد ہو کر آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ ان کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے ان کو زیر کرنے کا یا ان کے شر سے محفوظ رہنے کا یا ان کو جو ہے سبق سکھانے کوئی عمل کریں، تو اس کے ساتھ آپ کا جو کام ہے بہت آسان ہو سکتا ہے اور آپ اس طرح دشمنوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک عمل میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو آپ نے یعنی بہتر تو جو سب سے اعلیٰ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کسی بھی وظیفے کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کسی بھی تعویذ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو عمل میں نے آج آپ کو بتانا ہے اس کے متعلق 2-3 ویڈیوز میری پہلے بھی موجود ہیں، اور وہ ہے یا قابض، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت اور حالات کے لحاظ سے پھر جو ہے وہ چیزیں مختصر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہے یا قابض یہ سب سے پاورفل بندش کے اعتبار سے ہے، کسی بھی قسم کی بندش ہو تو یہ آپ یا قابض کے ساتھ ہی لگا سکتے ہیں۔ تو یا قابض کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو سورج گرہن مل جائے، یا آپ کو چاند گرہن مل جائے، یا پھر آپ قمر در اقرب میں، آپ نے 10,000 مرتبہ یا قابض کو پڑھنا ہے، اور بہترین باموکل جو اس کا وظیفہ ہے وہ عجب یا اطرائیل بحقی قاف یا قابض، تو یہ آپ نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 10,000 مرتبہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ کوشش کریں۔ آخر ٹائم لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نوری علم میں طاقت نہیں ہے،
نوری علم کام نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ سب سے پاورفل نوری علم ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرتے۔ تو جب ہم محنت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور میرے کام بھی خود بخود ہوتے جائیں، تو ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ 10,000 مرتبہ آپ بیٹھے صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور ہمارے ہاں جو یہ 19 تاریخ ہے اور 20 تاریخ ہے اور 21 تاریخ، یہ 3 دن ہمارے پاس قمر اقرب ہے۔ تو آپ نے اپنے مہینے کے اعتبار سے چیک کر لیں، جب بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھیں تو آپ نے اس تاریخ معلوم کریں، اس کا وظیفہ کریں۔ سورج گرہن، چاند گرہن مل جاتا ہے تو بہت کمال ہے، یا قمر اقرب تلاش کریں، ہر مہینے میں یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں آج عید ہے، دوسرا دن ہے، تو کل تیسرا دن ہوگا، ساتھ قمر اقرب ہوگا، تو آپ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اور 10,000 مرتبہ پڑھیں، تو آپ کی یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ آپ نے یا قابض کا کوئی بھی لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس تعویذ کے نیچے جو آپ کا مقصد ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر آپ نے 1100 مرتبہ، 1000 کچھ اوپر بھی ہوتا ہے، 1100 پڑھ لیں، یا اپنے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق، یا اپنے اور اپنی ماں کے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق، یا پھر اپنے دشمن کے نام اور اس کی ماں کے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس تعویذ کے اوپر آپ دم کر دیں، اور اس تعویذ کو آپ پھر بند کریں۔ اور 3 تعویذ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ ایک تعویذ آپ نے بدن کے نیچے رکھنا ہے، ایک آپ نے قبرستان میں دفن کرنا ہے، اور ایک آپ نے نہر کے کنارے دفن کرنا ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ کس طرح آپ کے دشمن ہیں ان کی زبان بندی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ بندش کے اعمال ہیں مختلف، اگر آپ کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہر چیز کا ایک الگ طریقہ کار ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو خاص عمل بتایا ہے، اور اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کے آپ کو اس کے علاوہ بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، بہت سارے آپ کو اس کے اثرات ملیں گے، فوائد ملیں گے، کمالات ملیں گے، لیکن آپ اس چیز کو اپنے عمل میں لائیں اور آپ اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، قمر اقرب کو بھی اور اس کے علاوہ یا قابض کو بھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں عرض کی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔